बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का ये जो सिलसिला है ये बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई नाकाबिले फरामोश और इबरत अंगेज़ कहानी। हाय सबा, कैसी हो? मैं असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी कि अस्मा ने अचानक से धावा बोल दिया। मुझे उसकी बेवक्त आमद इंतहाई बुरी लगी। मैंने ऐसे ही पढ़ाई में सर जोड़े हुए जवाब दिया, खुद तो पढ़ाई से दूर भागती हो और मेरी पढ़ाई के ऐन वक्त में आके मेरी पढ़ाई को भी ख़राब करती हो। मैंने इस पर कोई तवज्जो न दी तो कहने लगी, सबा नाराज़ हो क्या मुझसे? तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कर तो रही हूँ, बताओ क्या बात है, कोई काम है मुझसे? मैं अच्छी तरह जानती थी कि जिस खुशामदी से वो मुझसे बात कर रही थी यकीनन इससे मुझसे कोई काम ही था। सबा, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई थी, तुम पूछोगी नहीं कि वो क्या काम है? जानती हूँ अस्मा, जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। अल्लाह, कितनी ज़हीन हो तुम्हें मेरी हर बात का पहले से ही इल्म होता है। बाबर कल शाम मुझे मिलने के लिए कह रहा है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? क्यों नहीं करोगी? तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? अल्लाह, सबा मान जाओ ना, तुम्हारे साथ ही तो हर बार जाती हूँ उससे मिलने, अब भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अस्मा ने तो ढिठाई की हद कर दी। अस्मा देखो, मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी कि तुम्हारे इस मिलने मिलाने के चक्रों में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वो मुझे हर सूरत मना कर ही दम लेगी। किसी की मजबूरी को समझना तो इसने सीखा ही नहीं था। वो सारा प्रोग्राम पहले से तय कर चुकी थी, मुझे तो बस वो इत्तला देने आई थी। कल शाम ठीक 4 बजे तैयार रहने का कहकर वो चली गई। अस्मा से दोस्ती रखना मेरी मजबूरी भी थी। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और कॉलेज भी एक था और हम दोनों क्लास फेलोज भी थीं। मेरे साथ कॉलेज जाने वाला कोई दूसरा नहीं था, इसलिए मुझे अस्मा के साथ ही जाना पड़ता था। कॉलेज जाते हुए रास्ते में अस्मा की बाबर नामी लड़के से दोस्ती हुई थी, जो कि बाद में मोहब्बत में बदल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलने मिलाने का सिलसिला भी चल निकला। वो अक्सर मुझे ही साथ लेकर जाती, कभी तो मैं बहाना कर देती और कभी मैं ना जाने के लिए कोई न कोई वजह ढूंढ लेती थी, लेकिन सब कुछ नाकाम हो जाता क्योंकि वो मुझे अपने साथ जाने के लिए ज़बरदस्ती राज़ी कर लेती, कभी बहुत ही प्यार से, कभी जज्बाती होकर। मुझे अपने अब्बू और भाई का बहुत डर रहता था क्योंकि उन्होंने अगर देख लिया तो मेरी पढ़ाई रुक जाने का डर था। मेरे कॉलेज आने जाने बल्कि कहीं भी जाने पर पाबंदी लग जाती। जब इन सब बातों का जिक्र मैं उससे करती तो वो मुझे कहती, सबा तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। कॉलेज जाते हुए रास्ते में मुझे अस्मा ने बताया कि बाबर का एक दोस्त है जो सबा तुमसे दोस्ती करना चाहता है, कहो तो मैं उससे बात करूं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अस्मा? तुमने अपने उस बॉयफ्रेंड को मना क्यों नहीं किया? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और ना ही हमारे घर में इन चीज़ों को पसंद किया जाता है, और अगर मैं तुम्हारी दोस्ती में तुम्हारे साथ आ जाती हूँ तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं भी दोस्तियाँ लड़ाती फिरूँ।
میں نے سخت ناراض ہوتے ہوئے اس کو جواب دیا، اچھا بابا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں اسے منع کر دوں گی۔ اسما، جو آج بات مجھ سے کی ہے نا، اگر آئندہ دوبارہ تم نے یہ بات دہرائی تو پھر میری اور اپنی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم سمجھنا۔ سن لیا تم نے؟ منع کر دوں گی بابا، منع کر دوں گی۔ اب خوش؟ میرا موڈ سخت آف ہو چکا تھا اور میں شدید غصے میں تھی۔ پھر راستے میں نے اس سے بات نہ کی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ جب میں گھر میں داخل ہو رہی تھی تو وہ میرے پیچھے ہی آئی۔ شام کو میرے گھر آ جانا، آج شام مجھے جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کے برتن دھو کر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ تھوڑی بہت اسٹڈی کر لوں، لیکن اسما آ گئی۔ میرے موڈ خراب ہونے کی وجہ سے اسے خدشہ تھا کہ شاید میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں تو پھر موڈ ٹھیک کر لو نا۔ اسما، میں تم سے ایک بات کلیئر کر لینا چاہتی ہوں۔ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہارے چکر میں اپنا امیج کیوں خراب کروں؟ اگر میری امی یا ابو میں سے کسی ایک کو بھی پتہ چل گیا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے مجھ سے کبھی بھی کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ ارے صبا، تم میری واحد اکیلی دوست ہو، اگر تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ بابر اور میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر اب رہ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، بہت ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تو بابر سے کہو نا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھیجے اور تمہارا رشتہ مانگ لے۔ اس طرح روز روز چھپ کر ملنے سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ میں نے یہی کہا تھا۔ اس نے اپنی امی کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہی۔ وہ ہر طرح سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہی۔ تو پھر بتاؤ، ایسے ملنے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ لڑکا چاہے نا تو اپنی امی کو راضی کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا۔ وہ تم سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تم اس سے دوستی چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میں اس سے سچی محبت کرنے لگی ہوں۔ کاش اسما وہ بھی تم سے سچی محبت کرتا۔ اس نے تمہیں تو ہری جھنڈی بھی دکھا دی ہے، امی نہیں مان رہی۔ اچھا صبا، تم اس سے بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھ جائے۔ ٹھیک ہے، صرف دوستی کی خاطر میں اس سے بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے آگے سے اور کون سا نیا بہانہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے اسما، یاد رکھنا یہ میں تمہاری خاطر ہی کر رہی ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہارے کسی بھی معاملے میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے صبا۔ شام کو کام کاج سے فارغ ہو کر میں نے امی سے اسما کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ کیوں بھائی، روز روز کا آنا جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی تو تم کالج میں روز ہی ملتے ہو نا۔ اماں، اس کو شاپنگ پہ کرنی ہے اور اس کو میری پسند کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے اپنی ماں اور بہن کی پسند پر بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ اچھا اماں، اجازت دیں میں تاکہ جا سکوں؟ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جانا اپنے ابا کے گھر آنے سے پہلے پہلے۔ جانتی ہو نا وہ پسند نہیں کرتے لڑکیوں کا باہر جانا۔ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا اب جانے دینا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، لیکن جو سمجھایا ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے اماں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ میں اسما کے گھر پہنچی۔ اس کی اماں صحن میں ہی سلائی مشین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بڑے ہی روکھے پن سے جواب دیا۔ آج ان کی نظروں اور لہجے میں مجھے کاٹ محسوس ہو رہی تھی جو کہ پہلے کبھی نہ تھی، جس سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ پھر میں اسما کی طرف بڑھ گئی۔ اسما، جلدی کرو، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ اسما جواب دیتی اس کی امی بول پڑی۔ صبا بیٹا، تم اپنی امی کے ساتھ شاپنگ کیوں نہیں کرتی ہو؟ بیٹا، اسما کو گھر میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، ہر بار تم اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہو۔ اسما کی امی نے تو مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے غصے سے اسما کی طرف دیکھا
تو اس نے کان پکڑتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں غصے سے کھڑی ہوئی اور واپس گھر جانے کے لیے چل پڑی۔ اسما میرے پیچھے بھاگی آئی۔ یار رک تو جاؤ، یار رکو تو صبا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے میں چھڑایا اور اس پر پھٹ پڑی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ملنے تم جاتی ہو اور امی سے کہتی ہو کہ میرے ساتھ تمہیں جانا پڑتا ہے۔ کل کلاں کوئی بات ہو گئی نا تو تم مجھے پھنسوا دو گی۔ یار اب تم مجھ سے ایسی باتیں کرو گی؟ کوئی بات ہوگی نا تو میں دیکھ لوں گی نا۔ چھوڑو تم ان باتوں کو۔ کیوں چھوڑو ان باتوں کو؟ تم نے نام ہی کیوں لیا میرا اپنی امی کے آگے؟ اور امی نہیں جانے دیتی نا۔ تم لوگوں کی محلے میں بہت عزت ہے اور امی تم لوگوں پر بہت اعتماد کرتی ہیں، اسی لیے تو تمہارے ساتھ جانے سے منع نہیں کرتی۔ یہ اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ارے بابر انتظار کر رہا ہوگا نا، جلدی۔ اب ایسے مت لڑو، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو واقعی کچھ لوگ ہماری طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ میں آگے کو بڑھ گئی۔ اسما، میں آخری مرتبہ جا رہی ہوں، اس کے بعد کبھی بھی مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اچھا بابا، مگر ابھی تو چلو۔ جب ہم طے شدہ جگہ پر پہنچے تو بابر کو اپنا منتظر پایا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ یار اتنی دیر لگا دی، کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دونوں چونکہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو میں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف آگے بڑھ رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سب لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی کہ جب میں نے آنے کے لیے حامی بھری تھی۔ میں سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے دائیں بائیں نظر اٹھا کے دیکھا تو ہم ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ قبرستان ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پارک تھا جو کہ پہلوان پارک کے نام سے مشہور تھا۔ اس پارک میں ایک پہلوان کی قبر تھی جو اپنے نام کا بڑا مشہور پہلوان تھا۔ یہ بہت بڑا پارک تھا جس کے ساتھ قبرستان کی دیوار لگتی تھی۔ بابر اور اسما دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو میں نے بھی ایک بینچ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئی اور پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگی۔ اسی اثناء میں مغرب کی اذان ہوئی تو میں نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اوپر کی طرف نگاہ دوڑائی جو کہ درخت تھا۔ مجھے بہت ہی عجیب اور خوف کا احساس ہوا۔ میں بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ نانی اماں نے بیری کے درخت سے متعلق اتنے قصے سنا رکھے تھے کہ اب تو بیر کھانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ تو بیری کا درخت اور اوپر سے مغرب کا وقت، مجھے سخت گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اسما کی طرف دیکھا جو دنیا مافیا سے خبر اپنی باتوں میں گم تھے۔ میں نے اسما کو آواز لگائی، اسما بہت دیر ہو رہی ہے، اب میں واپس جا رہی ہوں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابر نے اسما سے کہا، یار تمہاری یہ دوست کسی ویلن سے کم نہیں ہے، کچھ دیر اور رک جاتی تو کیا ہو جاتا۔ میں گھر میں 1 گھنٹے کا کہہ کر نکلی تھی اور اب 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، مجھے گھر سے ڈانٹ پڑے گی۔ ارے تم اپنی دوست کے لیے ذرا سی ڈانٹ نہیں کھا سکتی؟ بابر نے انتہائی خود غرضی سے کہا۔ دوستی کی خاطر ہی آ گئی ہوں اور ہمارے ہاں ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا مسٹر۔ ارے کون سے دور میں رہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب کون مانتا ہے ان باتوں کو؟ میں نے اس بدتمیز لڑکے کی باتوں کا آگے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم واپس جا رہے تھے جو کہ قبرستان کا راستہ ہی تھا۔ گھبراہٹ میں میں قرآنی دعائیں پڑھنا بھول گئی۔ قبرستان کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اندر سے خاردار جھاڑیاں باہر کو لٹک رہی تھی۔ مجھے اس وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں آگے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے کہ اچانک مجھے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھ سے چلنا محال ہو رہا تھا، جیسے میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے ہوں۔ میں جیسے تیسے کر کے گھر پہنچی۔ گھر دیر سے لوٹنے پر امی کی ڈانٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امی، مجھے اپنی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میرا نام ہبہ ہے، میں صبا آپی کی چھوٹی بہن ہوں۔ اب آگے کی کہانی
مجھ سے سنیے۔ صبا آپی جب گھر پہنچی تو ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ وہ خراب طبیعت کا کہہ کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں، جو کہ ہم دونوں بہنوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ امی بڑبڑانے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ آخر کو ماں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ صبا کی خیریت معلوم کرنے جب کمرے میں آئیں تو صبا بخار میں تپ رہی تھی۔ امی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور ابو کے ساتھ صبا آپی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے انہیں دوائیں اور انجیکشن دے کر گھر جانے کو کہا۔ 2-4 روز تک آپی ٹھیک ہو گئیں، بخار بھی جاتا رہا، لیکن اب آپی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ بہت چپ چپ رہنے لگی۔ کھانے پینے سے بھی وہ غافل ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ تیسے کر کے پڑھائی مکمل ہوئی تو امی کو ان کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آپی کو دورے پڑنے لگ گئے تھے اور وہ دیکھنے میں صدا کی بیمار اور کمزور لاغر نظر آتی تھیں۔ تو اس طرح کون ان سے بھلا شادی کرتا؟ اکثر رات کو وہ چیخیں مارتے ہوئے اٹھ بیٹھتی تھی اور کبھی کبھی تو چلتے ہوئے چکرا کر گر پڑتی۔ کئی ڈاکٹر بدلے، لیکن ان کی طبیعت میں ذرا بھی افاقہ نہ ہوا۔ کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، گال پچک گئے تھے، پہلی نظر میں دیکھنے پر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگی تھی۔ امی ان کی یہ حالت دیکھ کر دن بدن اندر ہی اندر سے گھلتی جا رہی تھی کہ امی کو ایک دن اچانک سے دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ امی ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر اگلی دنیا کو چلی گئیں اور ہماری دنیا ویران ہو کر رہ گئی۔ صحیح معنوں میں امی کے جانے کے بعد ایک ماں کی ممتا کا احساس ہوا کہ ماں ہونے اور نہ ہونے سے زندگیوں میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کا احساس ہمیں اب ہو رہا تھا۔ آہستہ یہ زخم بھی مندمل ہونے لگے، لیکن صبا آپی کی طبیعت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ ابو نے آپی کو کئی عاملوں کو دکھایا، جس سے ان کے دورے پڑنے کی کیفیت میں کچھ افاقہ ہوا، لیکن یہ افاقہ کچھ دنوں کا ہوتا، اس کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ آپی کو دورے پڑتے۔ ایک مرتبہ بھائی کے دوست نے کسی عامل کا بتایا کہ عامل کچھ بھی نہ لیتے تھے، نہ فیس نہ ہی کوئی ہدیہ، یہ اللہ واسطے کا کام کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے صبا کو کس عامل کو نہیں دکھایا؟ سب کو دکھا چکے، لیکن نتیجہ صرف 0۔ ابو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اس عامل کو بھی دکھا دینا چاہیے، ہمیں اس عامل کے پاس صبا کو لے کر جانا چاہیے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، صرف خدا کی مخلوق کے لیے بیٹھا ہے۔ ابو نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جمعرات کو ہم صبا کو عامل کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ وہاں کافی رش تھا۔ اپنی باری آنے پر ہم عامل صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے صبا کو اپنے سامنے بٹھایا اور آنکھیں بند کر کے کچھ مہموں میں پڑھنے لگے۔ عامل صاحب نے کہا، کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ صبا نے مردانہ آواز میں جواب دیا، یہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی خوشیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی زندگی کو برباد نہیں کیا جاتا، جیسے تم نے اس بچی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ تباہی ان کی اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ میں تو خاموشی سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ کیوں رہ رہے ہو اور کس حیثیت سے رہ رہے ہو تم؟ اس کا پیچھا چھوڑ دو اور واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ۔ ہرگز نہیں، میں اس کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑنے والا، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر تم نہضت کرتے ہو تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ میں کہیں جانے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عامل نے پڑھائی تیز کر دی اور اپنا ہاتھ صبا کے سر پر رکھا، پھر بوتل میں رکھا ہوا پانی نکال کر اس کے اوپر چھڑکا۔ صبا بری طرح چیخنے چلانے لگی، عامل، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ کچھ دیر کے بعد صبا کے وجود میں وہ جن زیادہ چیخنے اور پکارنے لگا، چھوڑ دو مجھے، یہ پانی چھوڑ دو اور پڑھائی بند کر دو۔
وہ جن منت سماجت کرنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ یہ لڑکی کسی اور سے شادی نہ کرے گی اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ بھائی ایک دم سے بیچ میں بول پڑا۔ عامل بابا نے ناگواری سے بھائی کی طرف دیکھا، پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم بلا وجہ اس لڑکی کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ لڑکی محض تمہاری شرط کے آگے اپنی زندگی برباد کر لے، یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں مکمل طور پر بغیر کسی شرط کے اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا، ورنہ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامل بابا نے سخت وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں پر چیخ و پکار ہونے لگی اور عجیب سا شور برپا تھا۔ اسی دوران جن کی تڑپتے ہوئے آواز سنائی دی، تم دیکھ لینا، یہ کسی کی نہیں ہو سکے گی، یہ ایسے ہی رہے گی ساری عمر۔ دیکھ لینا عامل، میں اسے کبھی کسی کا ہونے نہیں دوں گا، یہ میری نہیں تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ عامل نے طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، یہ بچی اب آزاد ہے ہر قسم کے اثرات اور عصیب سے۔ ہم نے اس ملعون کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم ایسا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اس نے سرکشی کی انتہا کر دی تھی۔ آپ اپنی بچی کو لے کر اب گھر جائیں۔ ہاں، یہ کچھ تعویذ ہیں جو اسے ہر وقت پینا ہوں گے۔ اس کے بعد زندگی معمول سے گزرنے لگی۔ ابو صبا کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی بات کہیں بھی بن نہیں پا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس دوران بھائی کی شادی بھی ہو گئی کہ ایک دن اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ لیکن شکر کی بات یہ تھی کہ بھائی نے ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے رہے، ورنہ ہم دونوں تنہا بہنیں کیسے رہتی۔ میں نے پارلر جوائن کر لیا اور صبا اپنی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ بھائی بھی ہمیں کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح زندگی کی گزر بسر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اب یہ اس جن کی بد دعا تھی یا دل سے نکلی ہوئی آہ۔ نہ صرف صبا آپی کی بلکہ میری بھی کہیں شادی نہ ہو سکی۔ کاش آپی اس دن اسما آپی کے ساتھ نہ جاتی، ان کے ساتھ نہ گئی ہوتی اور ان کا ساتھ نہ دیتی۔ دوستی کا حق ادا کرنے کی اتنی بڑی قیمت جتنی صبا آپی نے چکائی ہے، شاید ہی کسی نے چکائی ہوگی۔ جس سہیلی کا ساتھ دینے کے لیے آپی کی زندگی برباد ہوئی، وہ سہیلی اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس واقعے کو تو ایک عرصہ گزر گیا، لیکن میں اور میری بہن، ہمارے سروں میں تو اب چاندی اتر آئی۔ گھر بنانے کا خواب دل سے اب تو نکل ہی گیا ہے، جبکہ آپی کی دوست اسما خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اسے تو کبھی اندازہ بھی نہ ہوا ہوگا کہ ہم دونوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اس کا ساتھ دینے میں آپی کون سی سزا کاٹ رہی ہے، اور یہ کہ ان کی سہیلی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ کاش صبا آپی اس دن امی کا کہنا مان لیتی اور نہ جاتی، تو شاید ہماری زندگیوں میں یہ خلا، یہ مصیبتیں، یہ دکھ نہ ہوتے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اور ہاں، خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہم سے شیئر کیجیے، جسے میں اپنی کہانی کا حصہ بناؤں گی۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔